इंफॉर्मेशन वो देने को तैयार होंगे, और उसका ये फ़ायदा होगा कि जब 1122 जहाँ से भी चले गए उनके पास ऐप है, वो फ़ोन करेंगे, उस ऐप के ऊपर उनका आ जाएगा कि ये अस्पताल आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके अंदर वेंटिलेटर भी अवेलेबल है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट अवेलेबल है, आप मरीज़ को डायरेक्टली वहाँ ले जाएं. दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अपने कंट्रोल रूम के ऊपर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उन्होंने एक ऐप डेवलप की है. मैं ज़रा अजमल भट्टी साहब से कहूँगी कि ज़रा इमीडिएटली आप ज़रा डेमोन्स्ट्रेट कर दें और दिखा दें. ये टैबलेट है जो कि हमारे सारे लोगों के पास, जो हमारे, आइए डॉक्टर साहब, जो, हाँ जी बताइए. जी थैंक यू मैडम. इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने एक वेंटिलेटर्स और बेड्स के प्रूडेंट इस्तेमाल के लिए ऐप बनाई है. मैं करीब से भी आपको अभी दिखा देता हूँ. इसका बेड्स वेंटिलेटर्स ऑक्यूपेंसी इन पंजाब है. मैंने आपके सामने ये लाहौर खोला हुआ है, जिसपे जैसे कि अभी मिनिस्टर साहबा ने बताया कि लाहौर में हमारे पास 13,630 बेड्स हैं, जिनमें से 696 ऑक्यूपाइड है. ये लाइव डाटा आपके सामने आ रहा है, और वेकेंट हमारे पास 12,934 हैं. लाइक वाइज अगर आप नीचे वाले में देखिए तो टोटल 854 हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, और ऑक्यूपाइड उसमें से 255 है, बाकी हमारे पास 593 खाली हैं. लाइक वाइज जब मैं इसका एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये काम करेगी वो ये है कि मैं अब आपके सामने ये चीज़ खोल रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर के किसी भी एरिया में इस वक्त खड़े हुए हैं, तो जब आप ये एम्बुलेंस या ऐप इस्तेमाल करेगी तो ये ऐप उसको बेड्स की भी सिचुएशन बता देगी और इस पे वेंटिलेटर्स की भी बता देगी. ठीक है जी. जैसे अभी हम यहाँ पे सीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो किला गुजर सिंह में हॉस्पिटल है या गंगाराम में है, ये भी खुल जाता है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं इस वक्त, कितने कोरोना के पेशेंट्स में ऑक्यूपाइड हैं और कितने वेकेंट हैं. लाइक वाइज वो आपको वेंट्स की भी तफसील बता देगा कि कितने अवेलेबल हैं, कितने इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं और कितने वेकेंट हैं. तो ये जैसे खुलती है तो मैं आपको करीब आके इसका मैं डेमो भी दे देता हूँ आपकी सहूलत के लिए. चलिए, ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि एक दफ़ा आपके साथ पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ख़र्चा हो रहा है कोरोना वायरस का, वो हमने लाइव उसका बाकायदा रोज़मर्रा का जो आपको एक्सपेंडिचर है वो हम बताते हैं, और वो वेबसाइट पे है. और उस सिलसिले के अंदर जो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि ये लेटर जो है ये हमें पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने भेजा है. पंजाब इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने, ये मैं आपको ज़रूर इसकी कॉपी दे दूंगी, तो अच्छा काम होता है तो ज़रा उसकी तारीफ भी हो जानी चाहिए. उन्होंने ये कहा, द कमीशन एप्रिशिएट्स द रिस्पॉन्स of primary and secondary healthcare department for not only providing comprehensive information but for also uploading entire information on its website उन्होंने कोट की है. all other government departments are expected to follow the footsteps of primary and secondary healthcare department to ensure the exercise of fundamental right of citizen of Punjab. Copy of this order may be circulated to all secretaries of government of Punjab. ये क्योंकि आपके साथ पिछली दफ़ा हमने शेयर किया था कि हमने वेबसाइट पे डाला है, इसका बाकायदा द वे वी हैव पुट इन, उन्होंने बाकी डिपार्टमेंट्स को कहा है कि ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इसके तहत हर सिटीज़न का हक है कि उसको खर्चे का पता चले कि हम किस तरह पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत के पैसे जो हैं ये आवाम के पैसे होते हैं, आवाम को पता होना चाहिए. तो ये बाकायदा नाउ ऑल दी अदर डिपार्टमेंट्स भी ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. ये बातें अब एक तो आपको ये क्लियर कर दिया कि हमारी वेबसाइट पे खर्चा भी है, हमारी वेबसाइट्स पे अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस भी होंगी. तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जी, और इसके अंदर सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, निजी अस्पताल का भी. अब जैसे प्राइवेट अस्पताल अगर मैं सिर्फ यहाँ बताऊँ तो 53 प्राइवेट अस्पताल हैं. इन 53 अस्पतालों में नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स एलोकेटेड 381 हैं, 23 वेंटिलेटर्स फिल्ड है, 358 वेकेंट है. इनकी सारी डिटेल जिस तरह आपको हमने पकड़ाई है शीट्स, उसमें एक एक अस्पताल एक एक जगह की बाकायदा वैकेंसी पोजीशन भी बताई गई है, और ये लाइव होगी हर रोज़ हमारे वेबसाइट पे, ताकि
لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی، وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں، اور یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ہر روز نمبرز، ہر روز کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنی اس وقت ہماری وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری ایکسپرٹس کی کمیٹی، جس کے چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود شوکت ہیں، اپنے کو کنوینر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسد اسلم ہیں، ہمارے پلمونالوجسٹ ہیں پی کے ایل آئی سے ڈاکٹر سومیا، ڈاکٹر شاہد مسعود، اس کے بچوں کے ہمارا پیڈیاٹرک ہاسپٹل جو ہے چلڈرن کمپلیکس اس کے ہیڈ ہیں. یہ ہمارے اسپوکس پرسنس ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ منڈے آن ورڈز ہر روز ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہر روز آپ کو بریفنگ دیں گے. ایوری ڈے دے ول گیو یو اے بریفنگ. جس بریفنگ کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں. پبلک کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے، کرونا وائرس یہاں موجود ہے، ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر انفیکٹ ہوئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے، جب میں ابھی ہماری میٹنگ ختم ہوئی، کہ انہوں نے کہا ہے منڈے آن ورڈز آفٹر دی نیشنل کمانڈ میٹنگ ایک اویئرنیس کیمپین، بہت بڑا اویئرنیس کیمپین لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، ایس او پیز فالو کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہوگا وچ از گوئنگ ٹو بی لیڈ بائی دا چیف منسٹر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پرماننٹلی کسی بھی ہسپتال کو، کسی بھی کاروبار کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کھانا ملے. اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا، ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے. غریب آدمی پرائرٹی نمبر 1 تھا. لوگوں تک پیسے بھی دیے گئے، ٹو دا پورسٹ آف پور. بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے. سو اٹ ہیز بین گڈ فار اس. آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تھیراپی. یہ ایک ایوالونگ بیماری ہے. کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے دنیا میں، کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے. کوئی فکس جو ہے نا یہ کہ جی یہ علاج ہے اس کا، دیر از نو بڈی این ایکسپرٹ. ہر ملک کے اندر، بڑے ملکوں میں، ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر، ہر جگہ باقاعدہ روزمرہ نئی ٹرائلز کی جاتی ہیں، نئی میڈیسنز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. اب اس وقت ہم نے ایک یونیفارم پروٹوکول، جو بڑی مشکور ہوں اپنا پروفیسر محمود شوکت کا، کہ انہوں نے ایکسپرٹس کے گروپ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا. اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی. یہ یونیفارم پروٹوکول ہم پورے پنجاب کے سب ہسپتالوں میں یہ پروٹوکول فالو کر رہے ہیں تاکہ یونیفارم پروٹوکول ہو، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے، لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو امیجیٹلی، کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روزمرہ مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو. اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں. ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، نہیں میں بتانے لگی، اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب. میں اسپیل آؤٹ کرنے سے تو آپ کے پاس، سب کے پاس آ گیا. یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ رسپونڈ کرتا ہے، اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے.
اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے, یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے, اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے, وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے, اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں, اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف. اور یہ جو انجیکشن ہے اس سے یہ جو سائٹوکائن سٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک, اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں, اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے, they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے, they all responded very well and they're 86% recovered. اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن, جو بھی خرچہ ایک ایک چیز کا, جتنا یہ انجیکشن, بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن, اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی, 1,20,000. گورنمنٹ نے اس کو پروکیور کر لیا فار آر سیریس پیشنٹس, اور جس پہ استعمال ہوگی باقاعدہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن کہ فلاں پیشنٹ پہ, وی ول ناٹ بی نیمنگ پیشنٹس, لیکن اتنے پیشنٹ پہ استعمال ہوئی ہے, تاکہ کنزمپشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے. آخری چیز جو تھی جس پہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پلازما تھراپی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, کیونکہ پلازما تھراپی بھی ایک ٹرائل ہے. وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ نے ایکسیپٹ کی تھی طاہر شمسی صاحب کی, اس کے بیسس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں ٹرائل کر رہے ہیں. ٹرائل کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہے وہ قدم جو اٹھایا ہم نے, وہ ڈونرز کو جو ریکور کرے ہیں وہ ڈونرز کو کانٹیکٹ کیا. اب تک کوئی تقریباً 200 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, جس میں سے 37 لوگوں نے ایگری کیا, اور ایگری کر کے وہ اپنا پلازما دینے کو تیار ہیں. جب یہ پلازما ہم لیں گے ان سے, باقاعدہ اس مریض کی دوبارہ اسکریننگ ہوگی, ان کی اینٹی باڈیز کو دیکھا جائے گا, کسی اور انفیکشن تو نہیں ہے, ہیپاٹائٹس وغیرہ, وہ اسکرین آؤٹ کیا جائے گا. پھر ان کا پلازما لے کے ہم سٹور کر کے, اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر پلازما تھراپی بھی بطور ٹرائل, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, دس از بطور ٹرائل استعمال ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ جتنی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. نمبر آف کیسز آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں. آج وی ہیو گون ابو 20,000 یہاں پنجاب کے اندر. نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں. نیچرلی انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ بھی زیادہ, مطلب انفیکٹیوٹی جب آپ نے کسی قسم کے SOPs نہیں آبزرو کیے, اور عید بھی ہم نے کھلا کے منائی, تو اب نمبر آف کیسز کا تعداد بڑھ رہی ہے. جب آپ کے نمبر آف کیسز کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف سیریس کیسز جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. لیکن ہم صرف آپ کی وسادت سے لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو, ہسپتالوں میں ایمپل بہت جگہ اسپیس ہے. مزید ہم نے اپنی کنٹینجنسی پلان بنا لی ہے. مزید نمبر آف بیڈز جو ہیں ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہم بڑھا رہے ہیں. مزید وینٹیلیٹرز کی اور پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 51 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پروکیور کر لیے ہیں سارے ہسپتالوں نے. باقی ہم مزید کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو وی مسٹ آلویز گیو دیم ہوپ اینڈ ٹیل دیم کہ انشاءاللہ دا گورنمنٹ از آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. آخری بات, میں ابھی آپ کی بات سنتی ہوں. آخری بات یہ ہے, زندگی آپ کی ہے, جان بھی آپ کی ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اپنی زندگی کی حفاظت اور جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو سادی لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا منہ اور ناک ڈھانپ لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ کپڑے سے بھی منہ ڈھانپ سکتے ہیں. آپ ڈھانپ لیجئے منہ, سوشل ڈسٹنسنگ, اسپیسنگ رکھیں, ہاتھ نہ ملائیے ایک دوسرے سے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے,
اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانے سے ہم 30 to 40% ریڈیوس کر سکتے ہیں انفیکٹیوٹی. تھینک یو جی. کس چیز سے جی؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اہم چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہم نے کیوں لاک ڈاؤن کیا. پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ اپنے پریس کانفرنس میں بتاتی ہوں لاک ڈاؤن ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جس لیول پہ اب ہم پہنچے ہوئے اس لیول پہ ہم تیار نہیں تھے. اس 2 مہینے کے عرصے کے اندر ہم نے لیبز بنائیں, ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی, ہم نے ہسپتال فیلڈ ہاسپٹلس تیار کیے, ہم نے اس کے بعد اپنے وینٹیلیٹرز لیے. وی پریپیئرڈ آور سیلس فار دس. دس از اے وائرس which all over the world now it is proving کہ it is going to be there. اور لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے کام شروع کر دیے, آہستہ آہستہ کام شروع کر دیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے تو لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, پرماننٹلی تو نہیں کر سکتے. اب وہ کام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم SOPs فالو کر لیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت حد تک ہم کام بچا سکتے ہیں. پریشان تو میں ہوں گی, مقصد یہ کہ میری پریشانی میں تو کمی تب آئے گی جب میں دیکھوں گی ہر بندے نے ماسک پہنا ہوا ہو, اور میں پریشانی تب نہیں ہوگی جب میں دیکھوں گی سب لوگ ایک دم گتھم گتھا نہیں ہو رہے ایک ساتھ. پریشانی تب میری کم ہوگی جب لوگ خود حفاظت اپنی کرنی شروع کر دیں گے, میں تب کم ہوگی. ابھی تو میں بھی بہت پریشان ہوں. جی بتائیے. بیٹا ذرا سا قریب کریے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں. اب تک جو اطلاعات ہیں پنجاب گورنمنٹ آپ کو 12.83 ارب روپے کی رقم پرووائڈ کر چکی ہے, جس میں سے آپ کا جو اب تک ایکسپینڈ ہوا ہے رقم وہ لگ بھگ 4.5 ارب روپے کے قریب آپ نے خرچ کی ہے, اسپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ دونوں کو ملا کر. تو یہ جو باقی کی ریسٹ آف دی اماؤنٹ ہے جس کے بارے میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ فسکل ایئر ختم ہونے جا رہا ہے اور اماؤنٹ کولیپس ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ چیز کہ آپ نے اب تک جو ڈیٹیلز اکٹھی کی ہوں گی کہ یہ 4.5 بلین روپی جس کے اوپر آپ گاہے بگاہے وضاحتیں بھی دیتی رہی ہے کہ وہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا کہا جا رہا ہے. اس کا کوئی آپ نے کوئی پورا چارٹ وغیرہ مینٹین کی ہے 4.5 بلین روپی یہ بیٹا پنجاب گورنمنٹ نے کس پر خرچ کی؟ میرے خیال 4.5 بلین سے قدرے زیادہ ہے. 96 کروڑ روپے جو ہیں وہ تو ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے ہسپتالوں میں بانٹے ہیں. ویب سائٹ پہ اس وقت ڈیٹیل ہے کہ کس ہسپتال نے کتنے پیسے خرچ کر ڈالے. 96 کروڑ. جہاں تک اپنا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے انہوں نے تقریباً 4 بلین اینڈ 90 کروڑ جو ہیں وہ تقریباً یعنی ہم لگ بھگ 5.5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیسے بالکل جوڈیشسلی استعمال ہوں, کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. یہاں تک کہ اب ہم نے نیشنل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اور چیف منسٹر صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا ہم ٹیسٹوں کی ریس لگائی ہوئی تھی کون کتنا ٹیسٹ کرے گا, وی ہیو ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ کہ ایوری ٹیسٹ کاسٹ اس 5,000 تقریباً 4,500 سے 5,000. اگر آپ روز مرہ کے ٹیسٹ 6,000 کریں تو تقریباً 2.5 سے 3.25 کروڑ روپے کے روزانہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہم نے جب یہ فگر چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی کہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے نئی جو پروٹوکول دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ رادر دین ڈوئنگ سیمپلز ہمیں یہ کرنا چاہیے جو لوگوں کو انفیکشن ہے جیسے فار ایگزامپل پیپل ود سمٹمز اور پھر کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کی ہم کریں. ہمیں ایک ایک پیسے کو پراپرلی استعمال کرنا چاہیے. یہ اگر گورنمنٹ کا یہ جو پیسے ہیں یہ اگر لیبس بھی کر گئے تو دے ول بی گیون بیک ٹو اس ان دی نیکسٹ, جتنے ہم خرچ کر سکیں گے 30 جون تک جو لیبس ہوگا وہ جائے گا. اینڈ آلریڈی دی کیبنٹ کمیٹی اینڈ دا کیبنٹ از اگریڈ ٹو دس فیکٹ, جو باقی پیسے وہ پھر اگلی بجٹ کے اندر ہمیں دوبارہ دے دی جائیں گے. تو میرا خیال ہے آئی ایم ویری گریٹفل
میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ایک ایک آنے کے اوپر نظر رکھ کے خرچ کر رہے ہیں، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے. یہ آخر آپ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کا حساب کتاب اسی طرح ہونا چاہیے. تو بیٹا جو گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے اور پھر گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گے. 30 جون تک جتنا خرچ ہو سکا وہ ہم خرچ کر دیں گے. the rest will go back to the government and then come back. جی 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 ہاں جی. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے بھی بتایا کہ ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں 1112 کے لوگ جو بھی مریض جہاں پہ متاثر ہوگا اس کے قریبی اسپتال میں لے کے جائیں گے، وہ پوش علاقے کا ہوگا یا کسی بھی علاقے کا ہوگا. تو اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ نجی اسپتالوں میں چاندی نہیں بلکہ ان کا ہیرا ہو چکا ہے. وہ ایک ایک مریض کو کورونا کے نام پہ لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کیا ان کو ڈائریکشن دے گی اور کس طرح ان کو سپورٹ کرے گی؟ دوسرا سوال جو مستقبل میں بڑا گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے پریشان کن ہونے والا ہے. کل YDA کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ہفتے کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، MTI ایکٹ نافذ کرنے میں جلدی کرتی ہے، تو ہم پورے پنجاب میں ہڑتال کر دیں گے. اور OPDs میں SOP کے مطابق اور اسٹینڈرڈس کے مطابق کٹس نہیں دی جاتی تو ہم وہاں پہ بھی کام بند کر دیں گے. یہ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت اور وزیر صحت کی رفت کب ختم ہوگی؟ کب لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا؟ میرا خیال ہے ایک پہلی تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں ہاں جی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بیٹا میں نے منگل والے دن میٹنگ بلا لی ہے آف آل دا پرائیویٹ ہاسپٹلس. میں خود ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ساروں کے ریٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے ریٹس اپنے ریزنیبل کریں اور سہولتیں دیں. آئی ایم ورکنگ آن اٹ. منگل والے دن میں نے میٹنگ بلا لی. نمبر 2 لیکن جہاں تک YDA کا تعلق ہے، اگر آج پھر انہوں نے ہڑتال کا ذکر کر دیا ہے تو آپ کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہوئی اور اس وقت کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کے ہسپتالوں کی ورکنگ ڈسرپٹ ہو. میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں بھی جب انہوں نے آ کے دھرنا مارا ہوا تھا تو باقی ہسپتال تو کام کر رہے تھے، ہاسپٹلز ور ورکنگ. MTI ایکٹ جب آیا ہے اسمبلی کے تھرو ہوا ہے تو ان کی کمیٹی نے بیٹھ کے باقاعدہ ایگری کر کے پوائنٹس پہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہ ایکٹ تھرو ہے. اس کے بارے میں تو ایکٹ کوئی ہم فریم کروانے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا. جب ایکٹ لایا گیا تھا اور پاس ہو گیا تھا اسمبلی میں تو ان کا کیا خیال تھا اس کو فریم کرا کے لگانا ہم نے، مطلب اس کی کوئی تصویر لگا کے تو نہیں بنانی نا. ایکٹس آر براٹ ان ٹو امپلیمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے لیے بہت اہم ہیں اور ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں اس کو. اور یہ میں نے ہم ہر مرتبہ ایک بات کہی کہ ہم پائلٹ کر کے اٹس اے مینجمنٹ ایکٹ. ہم چاہتے ہیں اپنے ہسپتالوں کی مینجمنٹ بہتر ہو. آج سے پہلے اگر آپ سب بڑے خوش تھے مینجمنٹ کے لیے تو ہم شاید کچھ بھی نہ لاتے. آپ کے سامنے ہے کہ ہسپتالوں کی مینجمنٹ جو ہے جہاں ایک ایک بیڈ پہ سالانہ 45 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. مقصد ہے یہ روز مرہ کی دھمکیاں یہ جو دی جاتی ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اس وقت سارا پاکستان پریشان ہے، پاکستان کی عوام پریشان ہے، ڈاکٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں. یہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ، یہ سارے ڈاکٹروں کی اتنی مشکور ہوں کہ یہ دن رات لگا کے. اب ڈاکٹر محمود شوکت صاحب جو ہیں یہ ہی پارٹیسپیٹ صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں، سارا وقت یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیمیں ہسپتالوں میں کام کر رہی ہیں. اگر نہ کام کر رہی ہوتی تو الحمدللہ مریض شفا پا کے گھر جا رہے ہیں. لوگ وینٹیلیٹر سے بھی آف ہو رہے ہیں. پیپل آر ناؤ کمنگ آف دی وینٹیلیٹرز، پیپل آر ریکورنگ، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. تو بیٹا یہ بھی تو سارے ڈاکٹرز ہیں نا. تو میرا خیال ہے خراج تحسین ان ڈاکٹروں کو پیش کرنی چاہیے جو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت صحت کے مسئلے حل ہوئے ہوئے. اور جہاں تک ایکٹ کا تعلق ہے وہ حکومت نے کام کرنا تو نہیں بند کر دیا نا. اب ہماری اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے، بجٹ کا بھی سیشن ہوگا تو سارے کام ہو رہے ہیں. منڈے کو ٹیوزڈے کو میں نے
سنڈیکیٹ کی میٹنگز رکھی ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, ہسپتال بن رہے ہیں, گنگا رام ہسپتال پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, اپنا وہ جو میاں والی کا 200 بیڈ ادھر کام ہو رہا ہے, تو کام رکنے تو نہیں ہے نا. تو جو ایکٹس آئیں گے یا جیسے وہ سارے امپلیمنٹ بھی ہوں گے. جی اس کے علاوہ جی بیٹا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ آج بتائیے ہسپتالوں سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جی کہ قرنطینہ سینٹر سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے, اس وجہ سے ارد گرد کی جو آبادی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو بتا دیں کہ اصل وجوہات کیا ہے انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کی. کوارنٹین سینٹرز کو معطل کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے جہاں پر قرنطینہ سینٹر بنائے گئے. بیٹا میرا خیال ہے کہ کوئی کسی سینٹر میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ سروسز, پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کوارنٹائن سینٹرز ہیں, کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں ہے نا. جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, بسترا بھی دیتی ہے, کھانا بھی کوشش کرتی ہے پہنچانے کا, وہاں صفائیاں بھی کر رہی ہے, فری آف کاسٹ کر رہی ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں, آپ کے سامنے جو مرضی کر لیں. روزانہ کبھی آ جاتا ہے کہ جی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ادھر, کبھی آ جاتا ہے کہ جی ہم ادھر کود رہے. مقصد یہ ہے کہ خدا را یہ حکومت کے پیسے ہیں, آپ کے پیسے ہیں, تو اسی کہہ دے ہو سارے حکم کر دے ہو تو اسی بہت سارا ایک اچھی انٹرنیٹ لا دینے ہیں سارے پاسے. ویل ہیو ٹو دین پے اٹ فرام ویئر دی یور منی از کنسرن. جی اینی جی جی بیٹا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جب مریض وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, وہ آگنا پڑتا ہے. اس پر تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے, مریض جب جاتا ہے تو اس کو بیڈ لینے کے لیے وینٹیلیٹرز لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بتاؤ, آپ کیونکہ محنت کر رہی ہیں لیکن میں آپ کے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں. دوسری کہ اتنے مریض سامنے آئے, آپ بھی تسلیم کر رہی ہیں, ان کے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں کیا کوئی ریسرچ کی حکومت پنجاب کی جانب سے یا کسی بھی جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کون سے سوشل گیدرنگ سے آئے تھے جی جہاں سے یہ جو ہے کیس سامنے آ رہا ہے. اور تیسرا, آپ نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے کہ یہ کیسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف حکومت آپ بھی اس اجلاس میں تھی کہ ریسٹورینٹ کھولنے جا رہی ہے یا فیصلہ کیا ہے, تو جب وہ کھولیں گے تو وہ کیسز کہاں چلے جائیں گے, تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں بیٹا میرا خیال ہے ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. نمبر 1 دیکھیں, میرا خیال ہے ہر بندے کو یہاں پتہ ہے کہ میرا فون کھلا ہوتا ہے 24 گھنٹے. کوئی کسی مریض کو شکایت ہو مجھے فون کر لیتے. ابھی میں اندر آتے ہوئے کسی بندے نے مجھے کہا میں فلاں ہوں جی, میں بیوی کو لے کے آیا ہوں گنگا رام, ذرا میڈم آپ کہہ دیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی مریض کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے. اتنا ہمارا لو ٹالرنس ہے کہ ایک شکایت اگر آتی ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ تو چیف منسٹر صاحب اس کی انکوائری معاف کر دیتے. ٹھیک ہے جی. اب جتنے مریض 22,000 مریض پنجاب میں, 22,000 میں سے 6,500-7,000 صحت یابوں کے گھر چلے گئے. لوگ ہوم آئسولیشن پہ ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر داخل ہیں. اگر اکا دکا, اب ایک پیشنٹ نے جو سوشل میڈیا پہ چلا اباؤٹ اے پرٹیکولر پرائیویٹ ہاسپٹل, کیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 1122 جاتی ہے وہ چوائس دیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ہسپتال ہے سرکاری. اگر کوئی انسسٹ کرتا ہے کہ پرائیویٹ میں جانا ہے تو ان کو پرائیویٹ میں بھیجتے ہیں, ورنہ پرائیویٹ میں بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے. اور میرا خیال ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں, میں نے ابھی تک, اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح بات کر رہی ہوں, ابھی تک کسی مریض کی وینٹیلیٹر کی سفارش نہیں کی. ورنہ کسی کو وینٹیلیٹر چاہیے ہوتا ہے نا تو 10 فون آتے. الحمدللہ ابھی تک نہ کسی نے مجھے فون کیا وینٹیلیٹر کے لیے, نہ کسی نے میرے سٹاف آفیسر کو فون کیا. یہ جو باہر باتیں نکلتی ہیں اس سے ڈاکٹروں کی بھی بڑی دل آزاری ہوتی ہے, پیرامیڈکس کی بھی ہوتی ہے. دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر نے پراپرلی کوئی سروس نہیں دی تو جو بیچارے 100 دے رہے ہیں ان کو بھی ہم ایک ہی برش سے ہانک دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں, تبھی یہ سب کچھ آپ کے لیے سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈال رہے ہیں, ہم ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہیں, تاکہ آپ کو پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بیٹا لگے کہ کہیں غلط خرچہ ہو گیا یا آپ کا خیال ہے کہ ہم فنڈز مس یوز کر رہے ہیں تو آپ مجھے اطلاع دیں کہیں بھی ہو, تاکہ ہم اس کو انکوائر کریں. دس از یور منی, دیز آر یور پیپل. اف یو فیل کہ کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی ہاسپٹل میں پیشنٹ ہیز ناٹ بین لکڈ آفٹر اور آپ کے پاس یہ شکایت پہنچی, آپ مجھے بتائیے,
मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी करके प्रॉपर एक्शन लेंगे इसके ऊपर, आई शो यू दैट। हाँ जी, आखिरी बेटा फैसलाबाद के अंदर आज एक केस आया पोलियो का, जी। ये भी तशवीशनाक बात नहीं है उसमें क्या 1.5 साल बच्ची को पोलियो हुआ है, मुसलसल पाकिस्तान के अंदर केसेस आ रहे हैं। बेटा पोलियो तो आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है, और सिर्फ पोलियो का नहीं है, आपको पता है 5 डेंगू के पेशेंट्स भी पॉजिटिव हुए हैं रावलपिंडी के अंदर। ये सारे मसले साथ साथ चल रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने अपनी पोलियो की कैंपेन मुकम्मल की, इतने मुश्किल हालात के बावजूद। पर कौम माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, आपके सामने आपकी अपनी कौम है कि अगर उनको कहें मुंह पे मास्क पहनना है, या आप ही किसी मीडिया में मैं देख रही थी, उन्होंने कहा जी सानू कोरोना नहीं होता, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं होता। मतलब जितनों को कोरोना हुआ है वो शायद मुसलमान नहीं थे, वरना मुसलमानों को नहीं होता। मतलब इस तरह की बातें और इररिस्पॉन्सिबल जब हमारा रवैया होता है, तो बेटा जब हुकूमत वैक्सीन सबको देने को तैयार है, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और आप पढ़ी लिखी ख़वातीन को देखेंगे, वो इतनी कंसर्न्ड होती हैं कि मेरे बच्चे की पूरी डोज हुई है या नहीं हुई। तो हम सारों को, आपको हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए फ्री वैक्सीन है। इतने बड़ी तादाद पैसों की खर्च होती है इन वैक्सीन्स पे, अरबों रुपए हम खर्च करते हैं। अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू जी। जी जी आज आपने सिर्फ बात में शरीक की जहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से फैसले होना थे, तो क्या फैसले किए गए हैं आगे लॉकडाउन में, क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, कौन से कारोबार मजीद ऐसे होंगे जिनको खोलने जा रही है गवर्नमेंट? बेटा देखें, जहाँ तक मेरा अपना वो तो आपके सामने मैंने आपको बताया है कि मैं वैसे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपने मार्केट खोल दी तो पार्क खोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैं वैसे पूछ रही हूँ, नहीं हर्ज ना। जब अगर इचरा बाज़ार खुल गया है तो फिर पार्क भी खुल जाने चाहिए, ठीक है, ताकि लोग खुली हवा में जाके सैर सवार करें। बड़े सोच समझ के हर चीज़ पे बाकायदा बात हुई है। और ये क्योंकि सारा कारोबार की जुरिस्डिक्शन जो है वो मियाँ असलम साहब के पास है, वो आपसे कल जब फाइनलाइज होगा तो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जो बात डिसाइड हुई है उसके बारे में जिक्र करके आपको बताएंगे। आखिरी बात भी मैं बताती चली जाऊँ बिफोर आई फॉरगेट इट, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको पता है हमने डॉक्टर्स की रिक्वेजिशन वगैरह भी, आज कैबिनेट कमेटी ने कहा है कि प्रॉपर SOPs बना के और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के और वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह शुरू होंगे, ताकि लोगों की रिक्रूटमेंट आहिस्ता आहिस्ता, देखिए आपने ज़िंदगी के पहिए और इस तसलसल में दोबारा वापस जाना है। लेकिन अहम चीज़ है कि आपको जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि आपने एक बात तहिया करनी है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह प्रोफेसर महमूद शौकत साहब यहाँ बैठे हुए, ये हर रोज़ अपनी टीम के थ्रू हम आपको पूरी तसल्ली से हर चीज़ पे ब्रीफ करेंगे, कितने पेशेंट्स हैं और कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।